बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सूरह अल माइदा छठा पारा और आयत हम करेंगे आज 44 से शुरू। इससे पहले हमने 45 में क्या पढ़ा उसको एक नज़र देख लेते हैं, अगर लिंक जोड़ता है तो उसको साथ जोड़ते हैं। तौरात की बात हो रही है कि ये कैसे आपके पास हुक्म लेके या फैसला करवाने आ जाते हैं जबकि इनके पास तौरात मौजूद है और जिसमें अल्लाह का के रूल्स भी हुक्म तमाम मौजूद है। फिर वो इससे पहले फैसले ले लेते हैं, फिर तौरात से भी रूगर्दानी करते हैं, फिर वो तौरात पर भी कायम नहीं रहते। यही वजह है कि वो हकीकी मोमिन नहीं है, इसलिए वो अल्लाह के फैसलों पर अमल पैरा नहीं होते। आज जो हम 44 में पढ़ने लगे हैं, ये 7 आयात का एक रकू है और इसमें बहुत मुहकम बातें जो अल्लाह जी ने तौरात में दी थी उनका जिक्र किया है। और उनका जिक्र कुरान में आए तो इसका मतलब ये है हमारे लिए भी वही हुक्म है। अगर कुरान में उसका जिक्र ना आए तो इसका मतलब है वो हज़फ कर दी अल्लाह जी ने। और अल्लाह जी कहते हैं जब हम कोई आयात या कोई हुक्म मनसूख करते हैं तो उससे बेहतर हुक्म और ले आते हैं। सूरह बकरा में हम पढ़ाए हैं ये बात। तो आज अल्लाह जी बता रहे हैं हमें, इन्ना अंज़लना तौराता, यकीनन हमने ही नाजिल फरमाई क्या, तौरात। अब देखिए जो थे ईसाई और यहूदी, वो चूंकि नहीं अमल कर रहे थे, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर नहीं मान रहे थे, तो हमें क्या हुक्म होता है। सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला जी ये फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको जब दावत दें तो अपना लबो लहजा नरम रखें। यानी और ये हिदायत हम सब के लिए भी है कि जब आप दीन की दावत दें तो हिकमत के साथ बात करें। जब आप दीन का काम करें तो मुझे नहीं ये या आपको नहीं ये चाहिए कि कोई भी आपके मसलक के खिलाफ अगर कोई बात कर रहा है जैसे पहले भी बात हुई, तो हम उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। ला तुजादिलू का लफ्ज आता है, तुम ना झगड़ा करो उनसे। कोई भी बात किसकी हो रही है, अहले किताब की, कि अहले किताब तो वो जो हम जैसे मुसलमान हैं, अगर वो थोड़े से फर्क से किसी और तरह नमाज पढ़े हैं या कुछ और ज़हन में है उनके, मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रही, तो ऐसी सूरत में हमें ये हुक्म है ला तुजादिलू, कि आप उनसे झगड़ा ना करें। और अगला स्टेप क्या है, सिमिलैरिटीज पे आ जाए। सूरह अनकबूत आप एक दफा पढ़ चुके हैं। सिमिलैरिटीज का क्या मतलब है, आपका और हमारा खुदा एक है, आप भी उसको इला मानते हैं, हम भी उसी को इला मानते हैं, और आप पर भी किताब नाजिल हुई है, हम पर भी किताब नाजिल हुई है, फिर आप इस किताब को क्यों नहीं मानते। अब देखिए क्या किया है, अल्लाह जी ने हमें तरीका बता दिया कि तमहीद जब बात करोगे तो ऐसे ना करना कि तू ये क्या कर रहा है। इससे भी अगला स्टेप है कि हम लड़ने लग जाते हैं, निकलो निकलो बाहर, खबरदार ताड़ी थे कोई जगह नहीं। ये गलत तरीके हैं, इसकी इजाजत कुरान नहीं दे रहा। काम वालियां तो ऐसे निकाल देती जी, काम वालियां तो ऐसे निकाल देती हैं। क्यों,
کام والیوں کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے قرآن کی دعوت یا اختلاف رائے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جب اختلاف معزز لوگوں کو بھی تو نکال دیتے ہیں مسجد میں. جب کوئی دوسرا آ جاتا ہے، نہ اہل حدیث دی مسجد ہے، اس میں کوئی اور کیوں آئے؟ یہ غلط طریقہ ہے. اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ اصلاح کیسے کر پائیں گے؟ اصلاح کرنے کے لیے اللہ جی نے کہا صبر کرنا پڑے گا. صبر کرو گے اور طریقے سے ان کو روکو گے. یہاں اللہ جی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تورات بھی میں نے ہی نازل کی ہوئی ہے. جب وہ میں نازل کر سکتا ہوں تو میں قرآن کیوں نازل نہیں کر سکتا؟ میں نے قرآن بھی میں نے ہی نازل کیا. تو تم اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے جب تم تورات پر ایمان لے آئے ہو کہ یہ آسمانی کتاب ہے، یہ کلام الہی ہے اور حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، تو why not محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیا یہ ضروری تھا کہ کوئی نبی بنی ہاشم میں نہ آئے بلکہ حضرت یعقوب کی اولاد میں ہی آئے؟ یہ تو میری مرضی ہے نا، میں جس میں چاہوں نبی اٹھا دوں. کیونکہ میرے نزدیک جد امجد آپ کی لڑی میں سے ہی وہ ہیں، حضرت ابراہیم کی لڑی میں سے ہی وہ بھی ہیں. پھر تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ پھر تم کیوں نہیں مان رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ تو بہرحال اللہ جی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دین کی دعوت دینے والوں کو یا دین کا کام کرنے والوں کو یا دین جنہوں نے قرآن سیکھ رہے ہیں، جو سیکھ لیا ہے، حکم تو اللہ کے نبی کا یہی ہے نا، آپ ادھر آ جائیں نا کہ جو مجھ سے سنو چاہے وہ ایک حرف بھی ہو اس کو آگے پہنچا دو. تو آپ کا عالم فاضل ہونا ضروری نہیں ہے دعوت کے لیے. جو آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، آپ اس قرآن کا جو حصہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو پورا صحیح سمجھتی ہیں کہ یہ میری سمجھ اس میں کافی ٹھیک ہے، جو قرآن نے کہا مجھے وہی میں کہہ رہی ہوں، تو آپ جہاں بھی چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں وہ بات. تو مقصد کیا ہے کہ جب آپ دین کی دعوت دینے لگے، چاہے فرقے میں چاہے فرقے کے باہر، تو اپنے آپ کو ایسا رکھیں کہ میں نے بات حکمت سے کرنی ہے. جب ہم اپنی تربیت ان لائنز پر کرتے ہیں تو پھر ہماری طبیعت میں خود سے خود ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اور ہم دوسرے معاملات میں بھی اسی طرح متحمل ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس میں لڑائی کا تو کوئی پہلو بنتا ہی نہیں. چاہے کہ ہم ایک دب سے فلیئر اپ ہو کے اس کا کوئی غلط آنسر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے ہمیں اللہ جی نے منع کیا. اللہ جی اب یہاں کہہ رہے ہیں ان، جب اس طرح ان آتا ہے تو یہ یقیناً بے شک انزلنا التورات، ہم نے ہی تورات کو نازل کیا، فیہا ہدن، اس میں بھی ہدایت ہے، وہ نور، اور نور بھی ہے. دیکھیے اللہ پاک جو ہمیں سکھا رہے ہیں خود بھی وہی کر کے کہہ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ پہلے ہم نے ان کی کتاب کی تعریف کی ہے کہ قرآن تورات بھی تو دیکھیں کسی بھی دوسرے کو اپنی طرف لانے کے لیے آپ یہی طریقہ اختیار کریں گے نا کہ وہ آپ کی طرف راغب ہو جائے کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں تو یہ بھی تو اسی طرح کا ہی ہے نا. تو یہ اللہ جی ہمیں سکھا رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم نے تورات بھی نازل کی ہے، اس میں بھی ہدایت ہے، اس میں بھی نور ہے. کیا ہم یہ ماننے کو تیار ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. ایمان ہمارا اس پہ ضرور ہوتا ہے
بات وہی آ گئی ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو حالت صبر میں رکھیں اور فساد کی طرف مت جائے، اور وہ جو چیزیں کہیں نہ کہیں اگر انسانوں کی بات کریں تو ساری برائیاں ایک انسان میں نہیں ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ جی ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں کہ جو اس کی اچھائیاں اس میں بھی ہدن ہے، نور بھی ہے۔ جو تم کہتے ہو کہ قرآن نور ہے تو تورات میں بھی نور ہے۔ سملیرٹیز کی بات کرو تاکہ ان کے لیے آپ تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ بہت پیاری بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے، میں نے کیا کہہ رہا ہے؟ بہت پیاری بات ہاں ہے کہ وہ، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ پریکٹیکل لائف میں یہ کر کے دیکھ لیں، جب بھی کوئی آپ کے مخالف بات ہو تو آپ کہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں یہاں گنجائش تھوڑی سی نکل رہی ہے، تو یہ بات ان کے بھی دل کو لگے گی جن سے آپ بات کر رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، فیہا خدن و نور، اس میں خدا ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ یحکم بہا النبیون، اور انبیاء اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ یعنی پہلی 45 آیت کو ذہن میں رکھیے، کیا پڑھا تھا کہ آپ کے پاس آتے ہیں اپنے فیصلے کروانے کے لیے۔ کیوں آتے ہیں؟ جب ان کے درمیان تورات موجود ہے اور ان کے انبیاء تورات کی مناسبت سے فیصلے کرتے ہیں، تو پھر وہ آتے تو اصل میں تنگ کرنے کے لیے تھے نا، کہ پہلے حضور کے پاس جاتے ہیں، ان سے فیصلہ لیتے ہیں، بعد میں وہ کر جائیں گے۔ اگر فیصلہ تمہاری مرضی کا ہوگا تو ہم مان لیں گے، اگر فیصلہ ہماری مرضی کا نہیں ہے تو ہم منہ پھیر لیں گے۔ تو اللہ جی یہاں سمجھا رہے ہیں کہ تورات بھی ہدایت ہے، تورات میں بھی نور ہے، ان کے انبیاء بھی اچھے فیصلے کرتے ہیں۔ تو پھر الذین اسلم، جو کہ سب فرما بردار پہلے تھے، للذین ہادو، اور وہ یعنی جو خزف ہے وہ فیصلے کرتے تھے یہودیوں کے لیے، للذین ہادو، یہودیوں کے لیے فیصلے کون کرتا تھا؟ ذرا رک کے یہ سوچنا ہے۔ ان کے صوفیاء، ان کے جو عالم دین، ان کے اخبار، ان کو دیا قرآن نے نام، یہ ساری حکمت اور سارے فیصلے وہ خود کرتے تھے۔ فرق یہ ہے کہ وہ آگے آنے والے جتنے عالم دین ہیں، جتنے راہب لوگ ہیں، جتنے پڑھے لکھے دین کو سمجھ رکھنے والے لوگ تھے، تمام فیصلے وہ کرتے تھے۔ اور اگر وہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے فیصلے کریں تو اللہ کو منظور ہے، لیکن جو رائج تھا اس وقت وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں اب، والربانیون والاخبار، یہ ہے درویش اور علماء تھے وہ، بما استحفظوا من کتاب اللہ، سبب اس کے کہ وہ نگران بنائے گئے تھے کتاب کے۔ آپ کے قرآن کا کون نگران ہے؟ ہاں بتائیے، اللہ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو وہ نگران، اب دیکھیں فرق کیا آ گیا، ان سے انسان سے غلطی ہوتی ہے نا، تو چونکہ ان کتابوں کے محافظ انسان تھے، اللہ نہیں تھا۔ اب جو تمہیں دے رہے ہیں اس کا نگران رب خود ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود لیا ہے۔ اس لیے اب تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ جو شریعت اور جو کتاب ہم نے تم کو دے دی ہے، تم اسی کی نسبت سے فیصلے کرو۔ ساری اس
آیت کا یہ ترجمہ نکلے گا، مفہوم یہ نکلے گا۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہی اس پر گواہ تھے۔ وَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، ان لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کے حبیب سے کہا جا رہا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، پڑھے ہیں میری آیات کو کم قیمت پر مت فروخت کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ نے اتاری شریعت حکم اللہ نے ان کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتے تو پھر ہم الکافرون، وہ کافر ہیں۔ اب یہاں رک کے ذرا یہ سوچئے کہ وہ عدالتیں ہماری اور جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو اللہ جی ان کو کافر کہہ رہے ہیں۔ خود اللہ پاک یہ بات کہہ رہا ہے، قرآن کے مطابق جو میں نے حکم دیے ہیں اس کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے کیا کرو جو میں نے تم سے قرآن میں بتا دیے ہیں طریقے۔ مثال کے طور پر پہلے اسلامی نظام کو نافذ کرو، بڑی بات پہلی یہ ہے۔ پھر جو قوانین قرآن دیتا ہے، جو سزائیں قرآن کہتا ہے دینے کو، پھر وہ سزائیں نافذ کرو۔ اور اگر آپ قرآن کی مناسبت سے حکم فیصلے نہیں کرتے تو پھر آپ کافر ہیں۔ یہ قرآن نے کہا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے اس میں لکھ دیا تھا ان کے لیے أَنَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُونَ بِالْأُذُونِ، کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے دانت، وَجُرُوحَ قِصَاص، اور زخموں کا بدلہ بھی ایسا ہی برابر ہوگا۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ الْكَفَّارَةُ لَهُ، اور جو کوئی اس کو معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ یعنی ان سب کا قصاص آپ لے سکتے ہیں، آپ کو اس کی اجازت ہے کہ اگر کسی نے ہاتھ کسی کا کاٹا ہے تو وہ اس کا ہاتھ کاٹ دے، لیکن اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو پھر معاف کرنے والے کے جو گناہ ہوں گے وہ دھل جائیں گے۔ معاف کرنے والا جو ہوگا اللہ جی کہہ رہے ہیں اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گے گا یہ عمل کیا کہ آپ کو کسی نے تنگ کیا، آپ نے اس کو اللہ کی خاطر معاف کر دیا۔ کسی نے آپ کو کہیں چوٹ لگائی، زیادہ چوٹیں تو دل پہ ہی لگتی ہیں، تو پھر آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ یعنی مقصد یہی ہے، کڑوی کسیلی کوئی بات آپ کو کہہ دی تو پھر آپ کو اور مجھے اگر ہم نے اس کو معاف کر دیا تو اس کے بدلے میں اللہ جی ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک یہ ہم سے کہہ رہے۔ تو آگے کیا کہا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، سبحان اللہ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی لم نہ یحکم فیصلہ کرے، حکم دے، بما ساتھ اس کے، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ تو ایسے ہی لوگ ہیں، ہم الظالمون جن کا شمار ظالموں میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ لوگ ظالم ہوتے ہیں، اللہ جی ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو اللہ کے حکموں کے مطابق، پہلے اللہ جی نے کہا ہے ان کو کافر، اب اللہ جی ان کو کہہ رہے ہیں ظالم۔ اور ظلم کی اصطلاح قرآن میں کس کے لیے استعمال ہوئی ہے؟ شرک کے لیے۔
سورہ لقمان میں کیا کہا گا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک، اور یہ بات کن کے درمیان ہو رہی ہے؟ مکہ کے مشرکوں کے درمیان یہ بات ہو رہی ہے کہ شرک عظیم ظلم ہے، اور وہ لوگ جو فیصلے اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں کرتے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کسی بندے کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں گے نا، تو آپ نے اس بندے کو اللہ کی ذات کے برابر کر دیا نا، بلکہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات سے اوپر کر دیا، اس کی بات کو مان لیا، رب کی بات کو نیچے کر دیا، تو آپ نے ظلم کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر نہیں سمجھ آ رہا تو مجھے بتائیے، میں بڑی کوشش سے یہ سب چاہتی ہوں کہ یہ ساری کلیئر پکچر آپ کے ذہن میں ہو۔ جزاک اللہ۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنَ مریم، انہی کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا کس کو؟ ابن مریم، حضرت عیسیٰ کو۔ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ تصدیق کرتے آئے اس تورات کی جو پہلے سے ان کے ہاتھ میں موجود تھی۔ ید ہاتھ کو کہتے ہیں نا۔ وَآتَيْنَهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے ان کو عطا کی انجیل۔ اب اللہ جی اس کی بھی تعریف کر رہے ہیں۔ وَفِيهَا هُدًى وَنُورًا، اس میں بھی ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور وہ تصدیق کر رہی تھی اس تورات کی جو پہلے سے موجود تھی۔ وَهُدًى، اس میں بھی ہدایت تھی، وَمَوعِظَةً، نصیحت بھی تھی، لِلْمُتَّقِينَ، ان لوگوں کے لیے جو متقی بننا چاہتے تھے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل کو ماننے والے اہل انجیل اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے ان کی طرف نازل کیا۔ اب یہاں رک کے یہ سوچنا ہے، وہ لوگ تورات کے ماننے والوں کو جب تورات اتری تھی تو تورات کی مناسبت سے فیصلے لینے تھے، انجیل جب اتر آئی تو تورات پیچھے ہو گئی، اور فیصلے انجیل کی روح سے عیسائیوں کو کرنے چاہیے تھے۔ یہ ہمیں کیا سٹیپ بتا رہا ہے کہ ہر آنے والی کتاب جو ہے وہ پہلی سے بہتر ہو احکامات کے اعتبار سے۔ وہ تو اللہ خود کہتا ہے نا، جس قوم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو اسی کی نسبت سے فیصلے کرنے تھے اس مدت میں جس مدت میں وہ کتاب آپ کے پاس رہی۔ جب اللہ نے اگلی کتاب بھیج دی تو پھر فیصلے اس کتاب کی روح سے ہوں گے، پچھلی کتاب کی روح سے نہیں ہوں گے۔ اور پھر جب وہ کتاب، اس کے اوپر اللہ جی نے ایک اور کتاب بھیج دی تو ہم سے کہا اب فیصلے اس کتاب سے ہوں گے جو ہم نے تمام مسلمانوں کو دے دیے۔ دوسری بات کیا کہ تورات اور انجیل مختصر مدت کے لیے کسی ایک قوم کے لیے نازل ہوئی تھی، جبکہ قرآن کی حیثیت آفاقی ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور اب ہر کوئی شریعت قرآنی پر عمل کرے گا۔ اب ہر کوئی قیامت تک قرآن کے حکموں کو، فیصلوں کو اونچا رکھے گا۔ اب اسی کا دور رہے گا قرآن کا قیامت تک۔ اب نہ تورات آ سکتی ہے، نہ انجیل آ سکتی ہے۔ اللہ جی نے قرآن میں ہم کو بتا دیا
کہ یہ آخری کتاب ہے. الیوم سورہ مائدہ میں ہی آئے گا، یا پڑھ لیا ہوگا ہم نے، الیوم اکملت دینکم ورضیت بکم الاسلام دینا. تو پھر ہمیں اللہ جی نے خود کہہ دیا کہ اب اسلام ہی قیامت تک کے لیے مذہب ہوگا، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے. اور یہ بھی بتا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا. اس لیے چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو جو امر بالمعروف کا حکم دے اور نہیں عن المنکر سے روکے. گویا رسالت جیسی ذمہ داری امت مسلمہ پر ڈال دی گئی کہ اب یہ کام جو رسول کر رہے تھے وہ امت مسلمہ کرے گی. امت مسلمہ وہ ذمہ داری پوری کرے گی، لوگوں کو دین سکھائے گی اور سیکھے گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. الحمدللہ. یہاں تک آگے دیکھیے 3 چیزوں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ، اور وہ جو نہ حکم یا فیصلہ کرے بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کے ساتھ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان اور فاسق ہیں. پہلے اللہ جی نے کہا ہم الکافرون، پھر اللہ جی نے کہا تھینک یو ہم الظالمون، پھر اللہ جی نے کہا کہ وہ فاسق بھی ہیں. 3 طرح کے القابات قرآن نے ان لوگوں کو دے دیے جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، کہ وہ کافر بھی ہیں، وہ ظالم بھی ہیں، وہ فاسق بھی ہیں. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ 48 آیت. یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف ہم نے جو کتاب نازل کی وہ حق کے ساتھ کی. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ بھی تصدیق کرتی ہے ان تمام کتابوں کی جو پہلے سے موجود ہیں. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان پر بھی نگران ہے. یعنی اب اللہ جی نے ہمیں یہ بتا دیا وہ کتاب جس کا محافظ میں ہوں اور جس کو میں نے نازل کیا ہے، اب ان دونوں کتابوں کے اوپر نگران ہے، اونچی ہے ان دونوں سے. اب آپ کو ان دونوں میں نہیں جانا، اب آپ کو تورات اور انجیل میں نہیں جانا، بلکہ صرف قرآن کو پکڑنا ہے اور اپنے فیصلے اسی کے مناسبت سے کرنے ہیں. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو آپ بھی فیصلہ کریں گے ان کے درمیان جو اللہ نے نازل کیا اسی کے حساب سے. دیکھیے اللہ خود اپنے حبیب کو فرما رہا ہے کہ آپ بھی فیصلے اپنی مرضی کے نہیں کریں گے، آپ بھی فیصلے کریں گے تو قرآن کے فیصلوں، جو قرآن کے حکموں کو سامنے رکھ کر فیصلے کریں گے. وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، نہ آپ اتباع کریں ان کی خواہشات کا جبکہ آپ کے پاس حق آ گیا. لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةً مِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور راہ عمل طے کر دی. یعنی یہود کے لیے پہلے کر دی تھی
اس کے بعد ہم نے انجیل بھیجی تو عیسائیوں کے لیے کر دی. اب جو مسلمان ہیں ان کو ایک شریعت اور ایک منہاج طریقہ، ایک عمل کا راستہ وہ بتا دیا ہے. اب ہمیں کھولنا کیا ہے اس میں کہ وہ عمل کا راستہ کیا ہے جو ہمیں قرآن بتاتا ہے. تو وہ راستہ یہی ہے. دیکھیے جب حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی تو اس وقت ان کی قوم جو تھی اس پر فرعونیوں کا قبضہ تھا، دبے ہوئے پسے ہوئے لوگ تھے. ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ اس قوم کو تم نے آزاد بھی کروانا ہے. اسی طرح ایک سلسلہ حضرت عیسیٰ کے لیے ان کو بتا دیا گیا. اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا ذمہ داری تھی؟ مکہ کے مشرک لوگ جو صرف حضرت ابراہیم کا نام جانتے تھے، ان کو بھی نبی نہیں مانتے تھے بلکہ ہمارے دادا، کیونکہ ان کی نسل سے تھے نا، حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے نا، جس میں کوئی نبی نہیں آیا تھا. حضور سے پہلے کسی نبی کا نام ہی نہیں جانتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو اللہ جی نے حضور کو یہ ذمہ داری دی کہ مکہ کے مشرک لوگوں کو سب سے پہلے ایک خدا کی شناخت کرا دو. جس قوم کا جیسا جس طرح کا گناہ ہوتا ہے نا، تو اس قوم پر اس قوم کے نبی کی سب سے پہلی ذمہ داری وہ ہوتی ہے کہ اس میں سے اس کو نکالے. اب چونکہ مکہ کے لوگ مشرک تھے تو اس لیے حضور پر جو پہلی ذمہ داری عائد کی گئی کہ ان کے اندر سے شرک کو نکالو اور ان کو ایک خدا کی عبادت پہ لاؤ. اللہ کے نام سے تو یہ واقف ہے، انبیاء کا ان کو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بالکل امی ہے، بالکل جاہل ہیں. تو آپ ان کو اس گمراہی سے، بڑی گمراہی سے نکال کر، بھلا یہ بات کیوں کہی گئی؟ ذرا سوچئے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنے دماغ کو بھی تھوڑا استعمال کریں کہ کیا اللہ جی قرآن میں کہتے ہیں شرک کے بارے میں کہ جو گناہ چاہوں گا بخش دوں گا اور جو چاہوں گا عذاب دوں گا، لیکن شرک نہیں معاف کروں گا؟ تو پھر نبی کی ذمہ داری کیا لگائی کہ سب سے پہلے جو سب سے پہلا حکم جو ہمیں قرآن دیتا ہے وہ شرک سے بچنے کا، حقوق کے حوالے سے. اس کے بعد والدین کی بات آتی ہے جو آپ کی ہماری تخلیق کا باعث ہے. کہیں قرآن نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کا حکم پہلے مانو اور اللہ کا بعد میں. نہیں، پہلے اللہ کا پھر اس کے بعد ماں باپ کا. ماں باپ کا کئی جگہ پہ قرآن میں ریپیٹیشن میں یہ بار بار آئی بات کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری اختیار کرو. لیکن بدر کے موقع پر جب بہت سارے مسلمان آمنے سامنے ایسے آ گئے کہ بیٹا ادھر ہے اور باپ ادھر ہے، تو وہ انسان ہونے کے ناطے بڑا ہی تکلیف دہ مقام تھا. حضرت حذیفہ جو رائٹ ہینڈ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کا ایک بھائی ولید اور ان کا باپ دونوں کافر تھے، اور بدر میں ادھر بیٹا لڑائی کر رہا ہے اور سامنے باپ اور دوسرا بھائی ہے. ذرا سوچئے وہ کس قدر تکلیف دہ بات. ایک اور خاتون تھی، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، نہ میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، تو وہ انہوں نے نہ بھوک ہڑتال کر دی
کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا. میں اس وقت تک باپ تھا نہیں، تو میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک یہ اسلام چھوڑ کے دوبارہ کافر نہیں ہوتا. ایسے حالات میں پھر اللہ جی نے یہ حکم دیا کہ جب وہ تمہیں اللہ کے خلاف بات کہیں تو وہ نہیں ماننی. باقی ساری باتوں میں ادب اداب احترام ان کا اپنی جگہ رہے گا. جیسے آپ کو یاد ہو حضرت ابراہیم والا واقعہ، کہ حضرت ابراہیم اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں یا ابتی، ابا جان، اور وہ کہہ رہے ہیں نکل جا گھر سے. کیوں وہ بت بناتے ہو جو آپ کی بات سن ہی نہیں سکتا، جو نہ آپ کو نفع دے سکتا ہے نہ آپ کو نقصان دیتا ہے، تو آپ اس کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ایک طریقہ. اور باپ کہہ رہا ہے تو دفع ہو جا یہاں سے، نکل جا باہر. اور وہ ان کے کہنے سے گھر چھوڑ کے نکلے ہیں، اور اس کے بعد ان کو کہا کہ ڈال دو اس کو آگ میں. ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کوئی بھی گناہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا. اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑا جو منہاج ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو پکا کر دیجئے عرب میں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا. تھینک یو. ہمارے لیے اب اس منہاج تک پہنچنے کا راستہ کیا؟ بات یہ ہے ہم نے فالو کس کو کرنا ہے. کیا ہم نے حضرت موسیٰ کی باتیں سننی ہے؟ نہیں. کیا ہم نے حضرت عیسیٰ کی باتیں سننی ہے؟ نہیں. ہمیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ الاحزاب میں اللہ جی نے کہہ دیا تمہارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، عادات، خصائل، ان کے شب روز، سیرت سب موجود ہے. اور ان میں اخلاق کا بہترین نمونہ تمہارے لیے موجود ہے. سو تمہیں اس راستے پر چلنا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ نیکی کے کاموں میں. اب اس میں سارے نیکی کے کام آ جاتے ہیں. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ تمہیں بتا دے گا وہ تمام باتیں جن میں تم اختلاف رائے رکھتے تھے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور فیصلہ کیجئے ان کے درمیان جو اللہ نے نازل کیا اسی کی روح سے. فَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، نہ اتباع کیجئے ان کی خواہشات کا، ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے. قرآن نے جو آپ کو کہا اگر یہود و نصارہ بھی آپ کے پاس آئیں گے تو آپ فیصلہ اب قرآن کی روح سے ہی کریں گے. وَاحْذَرْهُمْ، کیا ہوتا ہے واخذر، چھوڑ دینا یا محتاط رہنا، چکنا رہنا ان سے. ان یفتنوک، آپ کو وہ بہکا نہ دیں، ان بعد ما انزل اللہ، بعض معاملوں میں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں. تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بشر. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ آپ کو اس حد تک دباؤ آپ پر ڈالے کہ آپ چوکنے رہیے گا، ہوشیار رہیے گا. ایسا نہ ہو کہ بعض معاملات میں وہ آپ کو پھسلا کے اپنے ساتھ ملا لیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر روگردانی کریں. فَاعْلَمْ، تو جان لیجئے، انما بے شک یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے، ان یہ کہ یصیبہم، پہنچائے ان کو کچھ تکلیف، ببعض ذنوبہم، ان کے گناہوں کی پاداش میں.
वइन्ना कसीरन मिनन नासी लफासिकून, और उनमें से ज्यादा फासिक लोग जो हैं वो फासिक ही हैं, ज्यादा लोग फासिक ही हैं। अफा हुक्मल जाहिलियाती यबगून, वो तलाश में है या वो चाहते हैं क्या, दौरे जहालत के फैसले ही। वमन यानी जब आप हुजूर को नहीं मान रहे हो तो फिर सारी बात है आप ये जहालत के दौर के फैसले ही चाहते हो ना। वमन आसनो मिन अल्लाही हुक्मन लिकौमी यूकिनून, और अल्लाह के हुक्म से बेहतर किसका हुक्म हो सकता है। वमन आसनो मिन अल्लाह, ऐसा एक जुमला हमने पहले पारे के एंड पे पढ़ा था, क्या था, वमन आसनो ज़िबगतल्लाह, याद आया कि अल्लाह के रंग में आ जाओ, इससे बेहतर कौन सा रंग है। अल्लाह हमें अपने रंग में रंग। हुक्मन लिकौमिन यूकिनून, लेकिन ये फैसला किसके लिए, अल्लाह का बेहतरीन फैसला है, वो जो अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हैं। यहाँ ईमान से आगे का लफ्ज़ आ गया है, आपने ये लफ्ज़ भी बिल आखिरती हुम यूकिनून, आखिरत का अल्लाह जी ने पहले कहा था ईमान और फिर कहा आखिरत का यकीन। देखिए ईमान आपका कमजोर हो सकता है, यकीन कमजोर नहीं हो सकता। यकीन का मतलब है कोई दूसरी बात नहीं, लाजम लाजम लाजम, यह है यकीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जी से हुक्म से बेहतर कोई हुक्म, यानी अल्लाह के फैसलों से बेहतर कोई फैसला नहीं, हमें इसका यकीन होना चाहिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सिलसिला, कोई लफ्ज टू गो थ्रू में जाना है, यू शुड गो डीप, लफ्जों के अंदर घुस के। जो मैं समझती हूं सूरह मायदा की, मुझे भी जो अब समझ आई है पहले नहीं थी। जिस तरह हमने इसको खोल खोल के एक एक लफ्ज को देखा है, ये पहले नहीं था। आज का एक एक जुमला, एक एक आयत ऐसे जैसे को मोती परोए हुए हमारे अमल के लिहाज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। असल में ये कलाम ही ऐसा है, आप जितना इसमें घुसते जाएंगे, जितना इसको बार 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 इसको, हर दफा एक नया पहलू आपके सामने आएगा, हर दफा इसकी डेप्थ में इजाफा ही होगा, हर दफा आपका ज़हन, आपका दिल और ज्यादा उसमें घिर जाएगा कि ये सारी ठीक ही बातें हैं, ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। अल्लाह इसमें हमें अल्लाह जी ने वो सारी बातें बताई हैं कि आपने किस तरीके से दीन की दावत को फैलाना है, और हमारे इखलाक की तरबियत की है, हमारे रोजमर्रा के कामों के आपने जिंदगी में जब किसी से बात करनी है तो किस तरीके से, और ये चीजें जब हम अपने किरदार में ले आते हैं तो अल्लाह जी क्या कहते हैं कि आपके अमाल आपके चेहरों पे सजा देता हूं, वो चेहरे रोशन कर देता हूं मैं, जो अल्लाह के अमाल से उनको मुज़य्यन कर देता हूं। तो लोग जो कहते हैं ना कि उसके चेहरे पे बड़ी रौनक थी, वो रौनक इस कुरान की होती है और कुछ नहीं होता, आपके इखलाक की होती है, आपके अमाल की होती है वो रौनक जो आपके चेहरे पे होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इलाही